सूरत الروم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदअ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। अलिफ लाम मीम। रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए हैं और अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। अल्लाह ही का इख्तियार है पहले भी और बाद में भी, और वो दिन होगा जबकि अल्लाह की बख्शी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मनाएंगे। अल्लाह नुसरत अता फरमाता है जिसे चाहता है और वो जबरदस्त और रहीम है। ये वादा अल्लाह ने किया है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ज़हूर इस्लाम के वक्त दो बड़ी ताकतें थी, सुपर पावर्स, जिनके दरमियान अक्सर कशमकश रहती थी। एक तरफ मसीही थे यानी रूमी और दूसरी तरफ मजूसी यानी ईरानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ अरसे के बाद 603 हिजरी में ईरान ने रूम पर हमला किया और इस हमले में ईरानी कामयाब हो गए और रूमी मगलूब हो गए। यरूशलेम पर ईरानियों का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद 624 हिजरी में रूमी दोबारा ईरानियों पर गालिब आ गए। इस बात की पेशन गोई उस वक्त की गई थी जबकि बज़ाहिर इसके कोई चांसेस नजर नहीं आते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तदबीर थी वो गैर महसूस तरीके से अमल में आ गई। ये वही वक्त था जब दूसरी तरफ मुसलमानों को जंग बदर में फतह नसीब हुई थी। मुसलमानों की हमदर्दियां रूमियों के साथ थी क्योंकि वो अहले किताब थे, और इसके बरक्स मुशरिकीन जो मुसलमानों के दुश्मन थे उनकी हमदर्दियां ईरानियों के साथ थी जो कि उस वक्त मजूसी थे, आग परस्त थे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऐसी पेशन गोई फरमा रहे हैं कि जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती है, लेकिन तारीख ने देखा कि वो वाकई वाक़या होकर रही, सामने आ गई। तो उसी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज जो लोग मगलूब हैं वो कल चंद साल के बाद गालिब आ जाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं। यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए इंसान को जब नेमत मिले तो उस पर अकड़े नहीं, और जब कोई तकलीफ आए तो उस पर बेसब्रापन न करे, नाशुक्रापन न करे, बल्कि हर हाल को अल्लाह का फैसला समझते हुए एक्सेप्ट करे और उसमें अपने रवैये को और मामले को दुरुस्त रखे। तो फरमाया कि एक वक्त आएगा कि आज की मगलूब कौम गालिब आ जाएगी और उस वक्त मुसलमान भी खुश हो जाएंगे, यानी दोहरी खुशी से। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है फतह अता फरमाता है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और हमने देखा कि वाकई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, बात हर्फ बहर सच हुई। लोग दुनिया की जिंदगी का बस जाहिरी पहलू जानते हैं, इसलिए वो जाहिर के मुताबिक अपनी राय देते रहते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफिल हैं। क्या इन्होंने कभी अपने आप में गौर व फिक्र नहीं किया? अल्लाह ने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किया है, मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं, यानी मानते ही नहीं कि मरने के बाद उन्हें अपने रब के सामने खड़े होना है। और क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, यानी कौम आद, समूद वगैरह, जो इनके रास्तों में ही बर्बाद शुदा बस्तियां खंडरात की शक्ल में मौजूद थी। वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे, यानी अहले मक्का से। उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा, यानी उसमें ज़राअत की, उसमें और इमारतें बनाई और खूब दुनियावी तरक्की की। वह अमरूहा, और उसे इतना आबाद किया जितना इन्होंने नहीं किया, यानी अहले मक्का ने उतनी तरक्की नहीं की।
ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی اللہ کی بات نہ مان کر، حق کو قبول نہ کر کے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی، اس دن مجرم ہک دھک رہ جائیں گے، یعنی پریشان ہو جائیں گے، ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے، گم سم ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے خود انکاری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ وہاں ہوں گے بھی نہیں، کام بھی نہیں آئیں گے، کوئی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی، اس دن انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ گروہ کس بنا پر ہوں گے؟ رنگ، نسل، قوم کی بنا پر نہیں، یہ گروہ ہوں گے انسان کے عمل اور اخلاق کی بلندی کی بنیاد پر، کہ جو جس طرح کے اعمال لے کر آئے گا اسی طرح کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، یعنی خوش رہیں گے جنت میں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، یعنی دن جو جو اپنی کروٹ بدلتا جاتا ہے، سورج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ہر تبدیلی کے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں یہاں۔ وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشروں کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی، یعنی دونوں بظاہر مختلف ہیں لیکن ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انسان ہیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، اور اسی طرح شوہر بھی بیوی کے لیے۔ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے زیادہ کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے حق میں بہتر نہیں پائی گئی، کیونکہ نکاح کے بعد جو محبت ایک دوسرے سے ہوتی ہے وہ وفاداری پر مبنی ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے، اور خیر بھلائی پر مبنی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ محبت بھی باعث اجر ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور رحمت پیدا کر دی۔ اب آپ دیکھیے شوہر جو بیوی پہ مال خرچ کرتا ہے، سارا دن کما کے لاتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر کی ضروریات فراہم کرتا ہے، تو یہ ایک رحمت ہے اس کی اپنی بیوی پر۔ اور اسی طرح بیوی شوہر کے آنے پر گھر کو اس کے لیے باعث امن بناتی ہے، گھر کا انتظام بہترین طریقے سے چلاتی ہے، تو یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصہ اور ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔
تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ رکھا ہے، اس کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین پر کتنے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سکن کے کلرز بلکہ آنکھوں کے کلرز کیسے کیسے رکھے ہیں۔ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، اور پھر اسی طرح سب کی بولیاں فرق ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، یعنی دن کو قیلولہ کرنا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، یعنی اس سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن امید ہوتی ہے کہ اس سے خیر آئے گی، یعنی بارش آئے گی، فصلیں پکیں گی، اور ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اتنی بارش نہ آ جائے کہ ہر چیز ہی بہا کے لے جائے۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی جیسے پودے نکل آتے ہیں برسات کے بعد فوراً، اسی طرح قیامت کے دن بس ایک آواز پر تم سب اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ پہلی بار جس نے بنایا وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، اس کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہ تھا، تو دوبارہ کیوں مشکل ہوگا۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، یعنی بات سمجھانے کے لیے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان اپنے جیسے انسانوں کو جو سٹیٹس میں اس سے کم ہو، ان کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو اپنے اختیارات، اپنے حقوق ان کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنے کچھ اختیارات اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بندوں میں سے کچھ کو دے دے اور انہیں خدا بنا لے یا اپنی خدائی میں شریک کر لے؟ تو اٹس امپاسبل۔ یعنی بندے کو شراکت پسند نہیں تو خالق کو کیسے پسند ہو سکتی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت پر مبنی ہے، جس کا مقصود کیا کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی طرف آئیں، اور یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت، ایک ارج رکھی گئی ہے، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی تمام انسان اسی فطرت پہ پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو ایک خالق، مالک، رب کی ضرورت ہے، اور وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، وہ کسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر اللہ نے ایسی پروگرامنگ کی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے خالق کو تلاش کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہر بچے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ماں ہو، اور اگر اپنی ماں نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ کسی اور کو ماں بنا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی ماں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ماں کہتا ہے تو یہ کس قدر ایک ناجائز بات ہوگی اور کتنی تکلیف دہ بات حقیقی ماں کے لیے۔ تو جب انسانوں کے اندر
اپنی اوریجن کی پہچان کی ایک ضرورت ہے، یہ رکھ دی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو نہ جاننا چاہیں کہ ہمیں بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کو اصل خالق مل جائے، اصل معبود مل جائے، تو وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اور اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کریں تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی اور انسان کے اندر سے اس شوق کو یا اس خواہش کو ختم نہیں کر سکتا کہ انسان اس چیز کو سرے سے چاہے ہی نہ، یا اس کے اندر یہ نہ رہے اللہ کہ کسی کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو، ورنہ ایک معبود اور اصلی معبود کو جاننا، پہچاننا اور اس کے آگے جھکنا انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت قدرتی طور پر رکھ دی گئی، اور ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو صحیح دین پر پیدا کیا، لیکن بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے شرک کیا اور اپنا اپنا دین اپنی مرضی کا الگ الگ بنا لیا، اور اسی پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، وہ آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسرے معبودوں کی نظر نیاز کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی طرف خیر کو منسوب کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں یہ چیز ملی ہے یا ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوا ہے، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ یعنی کہاں ان کے پاس کوئی دلیل یہ سب کرنے کی؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی نعمتیں ملنے پر اکڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہاں انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے، اور اس کی ایسی طبیعت کا تھوڑے دلے پن کی کہ جب انسان کو کچھ ملے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور اگر کچھ چھن جائے تو پھر بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بھونڈی حرکتوں پہ اتر آتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی شکر گزاری انسان کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دگنا ثواب، ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داری کا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو زکات تم دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ دراصل اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی زکات دینے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور جیسا جیسا کسی کا اخلاص ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے مال کے اندر، ضائع ہونے سے بچتا ہے، اور آخرت میں تو ایک کھجور ایک پہاڑ برابر اجر لے کر انسان کے سامنے آئے گی۔ تو اس لیے انسان کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اس کے فائدے کا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں، خواہ دیکھنے میں یا کرنے میں مشکل ہی کیوں نہ لگ رہا ہو،
اور اس کے برعکس ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ظاہری طور پر وقتی طور پر انسان کو فائدے کی لگیں لیکن الٹیمیٹلی وہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوں، جس میں نمبر 1 سود ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی انسانیت کی بہت بڑی ویکنس رہی ہے کہ اس نے ظاہری خداؤں کو مانا اور سامنے نظر آنے والی چیزوں نے اس کو اٹریکٹ کیا اور وہ اصل رب کو بھول کر ان کے آگے جھک گئے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی انسانوں کا گروپ ایسا نہیں کہ جو بادلوں کو اپنی مرضی کے ڈیزائن دے یا وہاں پر اپنی خواہش یا اپنے شوق کے مطابق ان کی کوئی شکلیں بنائے۔ یہ سب بھی اللہ ہی کا کام ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیلاتا ہے، جیسا رنگ شیپ ان کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہوں، دیکھیں بھی نہ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، وہی بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی بہت ہی کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کا آغاز ہوا، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت کی گھڑی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو روز حشر تک تم پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ فائدہ ہی نہیں معافی مانگنے کا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، یعنی بار بار تکرار کے ذریعے بھی، سی مثالوں سے بھی، تاریخی واقعات سے بھی۔ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، یو آر رانگ۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائے وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے. تو اس لیے انسان جب اللہ کی بات کسی کو پہنچائے، بتائے، تو اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بتانی چاہیے، اور لوگوں کی مخالفت اور باتوں کی وجہ سے انسان کو اپنے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور ہلکا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جمے رہنا چاہیے.